अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोही के ये अल्फाज हैं कि तारीख की कोई कैद इंसानी जहन से ज्यादा लोगों को कैद नहीं रख सकी। बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बात है। मतलब सल्तनतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, लेकिन वो ख्यालात जो जहन में बिठा दिए जाते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। तो आज हम इसी सबसे गहरी कैद पर बात करेंगे, यानी ज़हनी गुलामी और अपनी अक्ल पर इख्तियार हासिल करने की जिद्दोजहद पर। बिल्कुल। आज हम प्रोफेसर बरूही के काम मैं अपनी अक्ल का मालिक हूँ इंसान की आखिरी आज़ादी की गहराइयों में उतरेंगे। और हमारा मकसद कोई भारी भरकम इल्मी बहस करना नहीं है। जी नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि हमारे अकायद, हमारी सोच आखिर बनती कैसे है, और क्या हम वाकई अपनी सोच के मालिक हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई और हमारे जहन की डोरियां हिला रहा है? और इसी सफर के लिए ना बरोही का एक और जुमला है जो मुझे बहुत पसंद है। कौन सा? इंसानी वकार नक्लो हरकत की आज़ादी से नहीं आता, बल्कि तशरीह की आज़ादी से आता है। वाह! यानी आपको घूमने फिरने की आज़ादी मिल भी जाए, लेकिन अगर आप दुनिया को देखने का चश्मा ही किसी और का पहने हुए हैं, तो इस आज़ादी का क्या फायदा? तो क्या आप वाकई आज़ाद हैं? आज की हमारी सारी बातचीत इसी के गिर्द घूमेगी। जरूर। चलें तो इसकी गहराई में उतरते हैं। जब हम कहते हैं अक्ल की मलकियत, तो ये सुनने में बड़ा भारी और फलसफियाना सा लगता है ना? है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। इसको आसान लफ्जों में कैसे समझाया जाए? देखें, प्रोफेसर बरूही ने इसको ना बहुत खूबसूरती से बयान किया है। वो कहते हैं कि अक्लियत यानी रैशनैलिटी वो हमारी सलाहियत है। किस चीज़ की सलाहियत? हकीकत को समझने की, इसे कोई माने पहनाने की, इम्कानात का जायजा लेने की। बिल्कुल, और फिर अपनी सिमत का फैसला करने की। ये हमारे जहन का एक टूल है। अच्छा, एक औजार। और बरूही ये कह रहे हैं कि इस औजार पर हक सिर्फ हमारा अपना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा। आपकी अक्ल आपकी जाती मिल्कियत है। कोई इदारा, चाहे वो मजहब हो, रियासत हो, सकाफत हो, कोई भी उसका मालिक नहीं हो सकता। आप निज़ामों के अंदर रह सकते हैं, उनके कवानीन मान सकते हैं, लेकिन हकीकत को परखने का आखिरी इख्तियार आपका अपना है। यही उसकी मुल्कियत है। जी। ये तो एक बहुत ताकतवर और एक तरह से बागियाना ख्याल है तो। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा तजाद भी सामने आता है, जी, जिसकी निशानदेही बरूही करते हैं। जी, और वो तजाद ही इस पूरे मसले की जड़ है। वो कहते हैं कि जदीद मुआशरा एक तरफ तो हमें हमारे अकायद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराता है। सही। जन्नत, दोज़ख, जेल, समाजी बाइकॉट, सब कुछ फर्द के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ यही मुआशरा खुद वो फैक्ट्रियां चलाता है जो इन अकायद को पैदा करती हैं। ये क्या बात हुई? ये तो एक जाल लगता है। ये एक जाल ही है। बरूही इसे समाजी कंट्रोल की बुनियाद कहते हैं। जरा इन निज़ामों को देखें। मजहब हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत, अखलाकी हुदूद और कौन सी सोच जाहिलाना। मीडिया हकीकत को एक खास फ्रेम में डालकर पेश करता है। बिल्कुल। और कानून बताता है कि किस चीज से डरना है। ये सब मिलकर एक असेंबली लाइन की तरह काम करते हैं, जो एक खास किस्म की सोच को तैयार करती है। बिल्कुल। और फिर जब फर्द तैयार हो जाता है तो उसे उसकी सोच की बुनियाद पर इनाम या सजा दी जाती है। यानी हमें एक मखसूस रास्ते पर चलने पर मजबूर किया जाता है और फिर मंजिल पर पहुंचकर पूछा जाता है कि तुम इसी रास्ते पर क्यों चले। ये तो सरासर नाइंसाफी लगती है। यही तो बरूही का नुक्ता है। अच्छा, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कंट्रोल का जाल इतना बड़ा और हर जगह मौजूद है, तो हमें आम तौर पर इसका एहसास क्यों नहीं होता? ये इस पूरे मसले का सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू है। हम इसे पहचान क्यों नहीं पाते? देखें, प्रोफेसर बरूही इसकी कई वजूहात बताते हैं, जिनमें सबसे पहली है इल्मी गैर मरियत, यानी कॉग्निटिव इनविजिबिलिटी। इल्मी गैर मरियत मतलब ये कि ये कंट्रोल इतना ज्यादा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इतना मामूल बन चुका है कि वो हमें नजर ही नहीं आता। वो आदत के पर्दे के पीछे छुप जाता है। जी, हम चीजों को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमेशा से ऐसी ही होती आई हैं। इसकी कोई मिसाल दे सकती हैं रोजमर्रा की जिंदगी से? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर हम में से कितने लोग ये सवाल करते हैं कि हफ्ते में 5 दिन रोजाना 8 घंटे काम करना ही जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्यों है? ये तो हम सब मानते हैं ना, लेकिन ये एक माशी निजाम का बनाया हुआ ढांचा है जो सनती इनकलाब के बाद आया। पर ये हमें इतना कुदरती लगता है कि हम इसे एक आफाकी सच्चाई मान लेते हैं।
یہی علمی غیر مریت ہے۔ جی، یہ پانی کی طرح ہے جس میں مچھلی تیرتی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گیلی ہے۔ واہ، اور اس میں اخلاقی ڈھال کا بھی بڑا کردار ہے، جیسا بروئی نے بتایا ہے۔ مورل شیلڈنگ؟ جی، یعنی کسی خیال کو اگر مذہب یا قوم پرستی جیسے مقدس لبادے میں پیش کر دیا جائے تو اس پر تنقید کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بحث کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ سوال اٹھانے والے پر فوراً غداری، بے ادبی یا بے عزتی کا الزام لگ جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کے عمل کو ہی روک دیتی ہے۔ اور پھر تیسری وجہ، اکیلے لے جانے کا خوف۔ سماجی انحصار، سوشل ڈیپینڈنسی۔ دیکھیں، انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ صحیح۔ کسی گروہ سے تعلق رکھنے کی ہماری خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہم اکثر اس کے لیے اپنی آزادانہ سوچ قربان کر دیتے ہیں۔ ہم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ کوئی بات منطقی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل، قبول نہ کیے جانے کا خوف ہمیں سوال کرنے سے روکتا ہے۔ تو اگر ہم ان دیکھے جالوں، اخلاقی ڈھالوں اور سماجی خوف میں جکڑے ہوئے ہیں تو اس سے نکلنے کا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہم اس کی پہچان شروع کیسے کریں جبکہ یہ نظر ہی نہیں آتا؟ بروہی اس کے لیے کچھ بہت عملی طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا قدم ہے اپنے مفروضوں کا سراغ لگائیں۔ اچھا۔ آرام سے بیٹھیں اور اپنے سب سے گہرے عقائد کی فہرست بنائیں۔ پھر ہر ایک کے سامنے یہ سوال پوچھیں، یہ خیال میرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا میں نے خود تحقیق کی یا یہ مجھے ورثے میں ملا ہے؟ جی، کیا یہ میرے والدین سے، اساتذہ سے یا معاشرے سے ملا ہے؟ یہ ایک تکلیف دہ مشق ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو مجھے ذاتی طور پر بہت چونکا دینے والا لگا وہ ہے اپنے جذباتی رد عمل کا جائزہ لیں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ جب کسی کے خیال پر تنقید سے یا کسی سوال سے شدید غصہ، خوف یا تکلیف محسوس ہو، ہاں ہوتا ہے اکثر، تو یہ اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خیال آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں بلکہ آپ کے اندر پروگرام کیا گیا ہے۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب کسی بحث میں مجھے شدید غصہ آتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ میرا اپنا خیال نہیں بلکہ میرے اندر ڈالا گیا ہے؟ بہت زیادہ امکان ہے۔ جو خیال آپ کا اپنا ہوتا ہے نا، آپ اس کا دفاع منطق سے کرتے ہیں، غصے سے نہیں۔ شدید جذباتی رد عمل نشانی ہے کہ آپ کی کسی گہری پروگرامنگ کو چھیڑا گیا ہے۔ واو، یہ تو بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ اور آخری نقطہ؟ آخری اور سب سے اہم نقطہ ہے، پوچھیں کہ فریم کون ڈیزائن کرتا ہے۔ مطلب؟ یہ سمجھنا کہ ہر عالمی نظریہ، ہر سوچ کا ڈھانچہ قدرتی نہیں ہوتا، اسے کسی نہ کسی نے بنایا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کسی کے مفادات ہوتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بالکل، جب ہم یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فریم کس نے، کیوں اور کس کے فائدے کے لیے بنایا، تو ہمیں کنٹرول کے جال کے دھاگے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بروہی کے اس تفصیلی تجزیے کی طرف آتے ہیں جسے وہ ایک جال یا ویب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جی، یہ ان کے کام کا مرکز ہے۔ انہوں نے مختلف نظاموں کا تجزیہ کیا ہے کہ وہ کس طرح مل کر ہماری سوچ کو قابو کرتے ہیں۔ یہ صرف الگ الگ ستون نہیں ہے، نہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ماحولیاتی نظام کی طرح۔ چلیں مذہب اور اخلاقی اتھارٹی سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، مقدس ڈھانچے ہمارے لیے اخلاقی حدود کی وضاحت کرتے ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز۔ صحیح۔ رسومات بار بار ایک ہی عمل کروا کر عقیدے کو ہمارے لاشعور میں پختہ کرتی ہیں۔ اور گناہ اور جرم کا احساس؟ ہاں، وہ ایک پولیس والے کی طرح کام کرتا ہے جو ہمیں ان حدود کے اندر رکھتا ہے۔ اس طرح شک اور سوال کی گنجائش بہت محدود کر دی جاتی ہے۔ اور پھر معیشت، تعلیم اور کام کا شعبہ ہے، یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی پر سب سے گہرا اثر ڈالتا ہے۔ بہت گہرائی سے۔ لیکن ایک نوکری یا کاروبار ہماری سوچ کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے وسائل کی کمی اور مقابلہ ہماری ترجیحات طے کرتا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے، کیا اہم ہے، یہ سب مارکیٹ کی منطق طے کرتی ہے۔ صحیح۔ پھر اسکولنگ ہماری سوچ کو ایک معیار پر لاتی ہے، سب کو ایک جیسا سوچنے کی تربیت دیتی ہے تاکہ وہ معاشی مشین میں فٹ ہو سکیں۔ اور آخرکار ہمارا پیشہ ہماری شناخت بن جاتا ہے۔ جی، ہم صرف ایک انسان نہیں رہتے بلکہ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر یا ایک مزدور بن جاتے ہیں۔ میں نے یہ خود محسوس کیا ہے۔ کسی پارٹی میں جب کوئی کہتا ہے میں وکیل ہوں تو ہم فوراً اس کے بارے میں کچھ مفروضے قائم کر لیتے ہیں۔ بالکل، اس کا پیشہ اس کی شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ ایک انسان سے پہلے ایک وکیل بن جاتا ہے۔
آپ کی شناخت آپ کے کام سے منسلک کر دی جاتی ہے اور اس کام کے اصول معاشرہ طے کرتا ہے۔ اس طرح آپ اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم میڈیا اور ٹیکنالوجی کے اثر کو تو نظر انداز ہی نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں یہ شاید سب سے طاقتور نظام ہے۔ کیسے؟ سوشل میڈیا کے الگورتھم ہماری توجہ کو فلٹر کرتے ہیں۔ وہ ہمیں وہی دکھاتے ہیں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں، جسے ایکو چیمبر کہتے ہیں۔ جی، اس سے ہمارے خیالات ایک بند کمرے میں مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ خبروں اور کہانیوں کے ذریعے ہمارے جذباتی رد عمل کو شکل دی جاتی ہے۔ اور تکرار، کسی جھوٹ کو 1000 بار دہرایا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ بالکل، یہ تکرار عقیدے کو معمول بنا دیتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یوٹیوب یا فیس بک فیڈ دراصل میرے لیے ایک ڈیجیٹل پنجرا بنا رہا ہے؟ ایک ایسا آرام دہ پنجرا جس سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ جہاں مجھے صرف وہی دکھایا جاتا ہے جو میرے پہلے سے موجود خیالات کو مضبوط کرے۔ جی، اور سب سے اہم بات جو بروہی کہتے ہیں وہ نظاموں کا جال ہے۔ یہ تمام نظام الگ الگ کام نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر میڈیا ایک کامیاب زندگی کا تصور پیش کرتا ہے، اچھا گھر، گاڑی، جس کے لیے ایک اچھی نوکری یعنی معیشت ضروری ہے، اور اس نوکری کے لیے ایک خاص قسم کی ڈگری یعنی تعلیم چاہیے۔ اور اس پورے طرز زندگی کو اکثر ثقافتی یا مذہبی اقدار کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح، یہ سب مل کر ایک ایسا مضبوط جال بناتے ہیں جس سے نکلنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اچھا، تو اتنی گہری اور کچھ حد تک پریشان کن بات چیت کے بعد اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ حاصل کلام کیا ہے؟ ملکیت نہیں ہے۔ یعنی آپ کی سوچنے کی صلاحیت، آپ کی عقل صرف اور صرف آپ کی ہے۔ معاشرہ، ریاست یا کوئی بھی ادارہ اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ یہ ہمارا ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اثر و رسوخ ملکیت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ سیکھنا، کسی استاد سے متاثر ہونا، یہ کنٹرول کیے جانے کے برابر نہیں ہے۔ اصل فرق ارادے اور انتخاب کا ہے۔ اچھا، کیا ہم جان بوجھ کر ایک خیال کو قبول کر رہے ہیں یا وہ لاشعوری طور پر ہمارے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ بالکل، آزادی کا تعلق انتخاب سے ہے۔ اور یہ تیسرا نقطہ بہت گہرا ہے۔ ذمہ داری کے لیے خود مختاری کی ضرورت ہے۔ جی، یعنی کسی کو اس کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرانا تبھی منصفانہ ہے جب اس کے پاس انتخاب کی حقیقی آزادی ہو۔ اگر انتخاب پہلے سے ہی پروگرام شدہ ہو تو ذمہ داری کا کیا مطلب؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کٹ پتلی کو اس کے ناچ کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اور آخری اور سب سے امید افزا بات، آگاہی آزادی کو بحال کرتی ہے۔ جس لمحے آپ اس ساخت کو، اس جال کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل، صرف یہ جان لینا کہ آپ ایک پنجرے میں ہیں، اس پنجرے کی دیواروں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور یہ تمام نکات ہمیں اختیاری خود مختاری یعنی ریشنل سوورنٹی کے حتمی تصور کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، جو بروہی کے کام کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شک کرنا، سوال اٹھانا انسان کا بنیادی حق ہے۔ معنی کوئی دوسرا نہیں دیتا۔ معنی انسان خود تلاش کرتا ہے اور تفویض کرتا ہے، اور اپنی عقل کو بغیر کسی خوف کے استعمال کرنے کی صلاحیت ہی انسان کی آخری اور حقیقی آزادی ہے، جس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بالکل۔ پروفیسر بروہی کے ان آخری الفاظ کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ جانوروں کو پنجروں میں قید کیا جاتا ہے، انسانوں کو خیالات میں قید کیا جاتا ہے۔ آخری جگہ جہاں کسی سلطنت کو داخل نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کا ذہن ہے۔ یہ کہنا کہ میں اپنی عقل کا مالک ہوں، اس واحد آزادی کا دعویٰ کرنا ہے جو دیگر تمام آزادیوں کو ممکن بناتی ہے۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بروہی کا آخری سوال تھا، میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے۔ جی، اسی کو بنیاد بنا کر میرا ایک سوال ہے، اگر آج یہ احساس ہو کہ ہر عقیدہ، ہر پسند اور ہر فیصلہ پہلے سے بنے ہوئے نظاموں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، تو پہلا حقیقی آزاد خیال کیا ہوگا؟ وہ کون سی ایک چیز ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جس پر آج کوئی شخص صرف اپنے طور پر بغیر کسی بیرونی دباؤ کے سوال اٹھائے گا؟ اللہ حافظ۔